अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा मुल्क लग रहा है कि जैसे ऑपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त गर्म लोहे को देखकर हथौड़ा मारना चाहता है, क्योंकि एक तरफ IMF मिशन 26वीं आईनी तरमीम, अदालती मामलात और इंतखाबी धांधली पर अपनी गैर ज़रूरी दिलचस्पी दिखा रहा है। PTI भी IMF मिशन से उम्मीद बांधे हुए है कि वो हुकूमत के लिए मुश्किलात और PTI के लिए आसानियाँ पैदा करने में अपना किरदार अदा करेगा, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद मजबूत होकर हुकूमत पर दबाव डालकर उसको सियासी तौर पर शिकस्त देना चाहता है। जैसा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, और ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 26वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया में तनाव की कैफियत है, जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती और तकर्रियाँ की जा रही हैं। PTI का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन का रास्ता रोकना चाहती है। PTI ये मुतालबा कर रही है कि नए इंतखाबात कराए जाए, और ये मुतालबा सिर्फ PTI का नहीं बल्कि तमाम ऑपोजिशन जमातों का है। इसलिए ऑपोजिशन इत्तेहाद खुद को मजबूत करने और हुकूमत के खिलाफ मजबूत अमली तरतीब देने के लिए सर जोड़े बैठा है। गुज़श्ता रोज़ भी महमूद खाना चकज़ई की रिहाइशगाह पर बड़ों की सियासी बैठक हुई, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुस्तक़बिल में बाहमी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए भी स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इस पर इत्तफाक किया कि मुल्की हालात और बहरानी कैफियत इस बात का तकाजा करती है कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर मुल्क और कौम को बहरान से निकालें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे, जिसमें असद कैसर, शिबली फराज, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, साहबजादा हामिद रज़ा, साजिद तरीन, नासिर शिराजी शामिल होंगे। और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इस आम बैठक में एक बार फिर मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का मुतालबा दोहराया है। इजलास में इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होकर एक आज़ादाना कमीशन के क़याम के मुतालबे पर भी जोर दिया गया है। इजलास में मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया है कि बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब इस अहम बैठक पर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात बहुत खुशगवार रही और आज इस मुलाकात के बाद JUIFA अपना फैसला करेगी। अब बुनियादी तौर पर JUIFA ने यह तय करना है कि उसने ऑपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा बनकर हुकूमत के खिलाफ मज़ामत करनी है या नहीं। ये देखना बाकी है कि JUIFA और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के हम कदम चल सकेंगे, जबकि JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह कह रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI एक साथ चलेंगे तो उसके बाद हुकूमत का ज़्यादा देर तक कायम रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि PTI तनहा कोई बड़ी सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती। गो के तहरीक इंसाफ ने सवाबी में पावर शो किया, लेकिन हुकूमत को दबाव में लाने के लिए एक मौसर तहरीक की ज़रूरत है, जो तहरीक इंसाफ इस वक्त अकेली चलाने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती, क्योंकि पार्टी में इख्तलाफात भी उरूज पर हैं। और अब ज़राए से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। यानी अब एक तरफ पार्टी इख्तलाफात और दूसरी जानिब बैकडोर राब्तों में नाकामी से PTI मायूस नजर आती है। यही वजह है कि बानी PTI मुसलसल आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, और अब फैसल चौधरी के बकौल उन्होंने आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख डाला है। ये कहते हैं कि खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया गया है। PTI के तीसरे खत के मंदरजात आज सामने आएंगे। फैसल चौधरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए कि निज़ाम अदल जो है वो जमीन बोस हो गया है। इमरान खान साहब ने बात करते हुए तीसरा लेटर आज जारी किया है, जो कि जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद वाज़ेह हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए जो है वो चेंज किया गया। यानी तहरीक इंसाफ अपने मुमकिन रिलीफ के लिए हर बाज मार रही है, जिसमें उसको फिलहाल कोई कामयाबी तो नहीं मिल रही है। ऐसे में उसको एक मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन इस ऑपोजिशन इत्तेहाद में सिर्फ दो बड़ी जमातें हैं, एक PTI और JUIFA, और यही वो दो जमातें जो स्ट्रीट पावर रखने की ताकत रखती हैं, जबकि दीगर ऑपोजिशन जमातें सिर्फ अखलाकी या मॉरल सपोर्ट दे सकती हैं। इसलिए PTI को हर सूरत JUIFA का साथ दरकार है। अगर मुस्तक़बिल में तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाज करती हैं, जलसे करती हैं, तो फिर शायद किसी तरह से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की पोजीशन देखें तो बज़ाहिर माशी मैदान में वो बेहतरी लाने के इक़दाम उठा रही है। इस एतबार से देखें तो हुकूमत को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन जमातें IMF मिशन की बेजा मुदाखलत और इत्तेहादियों की नाराज़गी को देख कर अब ये कह रही हैं कि हुकूमत मुश्किल में है। और आज IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और ये मुलाकात ऐसे वक्त में जब IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है।
سب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہارٹ فیلڈ اپریسیشن فار یور ویری کمیٹڈ untiring work which has paid in terms of not only macro stability but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. اب ایک طرف بانی پی ٹی آئی ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خط لکھ رہے ہیں, بار بار خط لکھ رہے ہیں, تیسرا خط لکھ ڈالا ہے, متن اس کا کیا ہے وہ دیٹ از یٹ ٹو بی ریویلڈ. اور دوسری طرف اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کے یہاں راوی چین لکھ رہا ہے. اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اشرفزئی صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم محمود خان اشرفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے اسد کیسر, پھر آپ کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات اپوزیشن کا اکٹھ ہوا, آپ نے عشائیے پر سب کو مدعو کیا. اپوزیشن نے کوئی لایا عمل طے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ بیٹھک ڈیسائسو ہوئی, اس میں کوئی بریک تھرو ہوا, اور پھر اسٹریٹجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 ٹیلی ویژن کے معزز دوستو, بڑی مہربانی. یہ کل اس سے پہلے محترم اسد کیسر صاحب نے ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں تقریباً یہی اکابرین شامل تھے. تو اسی سلسلے میں نے پھر مناسب سمجھا کہ انہی لوگوں کو بلا لوں. آپ کو پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں بس یہ فلکچویشنز آتی ہیں, ڈیموکریٹک قوتیں جمہوری قوتوں کو لپیٹ لیتی ہیں, پھر مجبوراً سیاسی لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو یقیناً باتیں ہوئی ہیں, سیدھی سادی بات, ہم کچھ چھپانا نہیں چاہتے. پاکستان جس جہد بحران میں ہماری اپنی بدکاریوں, بد کرداریوں اور رشوت خوریوں کی وجہ سے پھنس گیا ہے. 8 فروری کو ہماری جمہوریت کا جس طرح مذاق اڑایا گیا, آئین اور قانون کو جس طرح پاؤں تلے روندا گیا اور سارے ملک کو دنیا کی ہنسنے کا وہ بنا دیا, ایسے حالات میں وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایک جمہوری فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں, جو اس ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں, جو اس ملک کے انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں, وہ سب حیران ہیں کہ اس بدبخت بحران سے یا بحرانوں سے اس ملک کو کس طرح. محمود خان اشرفزئی صاحب, دیکھیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات ان لیجیٹیمیٹ تھے؟ جو 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں حکومت آئی وہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, اور منیمم کامن ایجنڈا اپوزیشن رہنماؤں کا یہ ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ آپ نے ریفر کیا اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر بیٹھک ہوئی, پھر آپ کے گھر. کیا یہ بیٹھک کوئی ڈیسائسو ہو سکی, کوئی نتیجہ خیز ہوئی کہ کرنا کیا ہے؟ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں اگر حکومت جالی ہے تو سدباب کیا ہے؟ سڑک گرم کریں گے, کوئی جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے, لانگ مارچ کریں گے کیا؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے, ہم سے میرے مراد آپ سمیت ہر وہ پاکستانی جو اس ملک کو دنیا کے قوموں کی قطار میں ایک ترقی پذیر ملک یا ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یہ آئین کی حکمرانی ہو, یہاں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, اور وہیں سے ملک کی تمام پالیسیاں وہ ہوں نکل آئیں, ان سب کا یہ فریضہ بنتا ہے بشمول آپ اور میرے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے اور ہر اس قوت کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو اس ملک میں آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے, جو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. بڑی ڈٹائی سے کہا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ ہمارے دوست بار بار مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, میرے کلیگ رہے ہیں شہباز شریف اور فلانا, بڑی ڈٹائی سے ایک ایسی حکمرانی پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے اپنے گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ تم ہار گئے ہو, ان کی بہنیں سمجھتی ہیں, ان کے بھائی سمجھتے ہیں کہ تم ہار گئے ہو. جو جیت گئے ہیں ان کو جیلوں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے, اور پھر اب تو جو یہ تماشے کر رہے ہیں, آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں, وہ غریب خدا ان کو بخشے. پیرزادہ صاحب ہمارے جو وکیل تھے, عبدالرفیق کیا نام تھا ان کا,
دیکھیں نا اس وقت آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے جب آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے کلیگ تھے, میاں نواز شریف ہوں, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب واز پارٹ آف اٹ, یہ سب کچھ رہا. میں اس طرف آتا ہوں کہ وہ کتنا صبر آور ہو سکا, لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, حکومت سے چھٹکارا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام بحرانوں کا حل ہے؟ ہم تو ہر اس ادارے کا یعنی یہاں کے ہمارے دانشور, ہمارے ججز, ہمارے ریٹائر جنرل, ایون ہم سب کو کہیں گے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے, بڑا اچھا ملک ہے, دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک ہے. جو چیز آپ جسٹ نیمز اینی تھنگ اس ملک میں ہے, لیکن لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. 3 کروڑ انسان غربت کے اس سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. اس پہ بھی یار لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی آپ کے تمام تانے, آپ کے پاکستان کے تمام تانے, آپ کے تمام جیل ہزاروں بچوں سے بھرے پڑے ہیں. گناہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بنیادی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جلوس نکالا, یا یہ جو سال پورا ہوا اس کی یعنی کنڈمنیشن کے لیے سیاہ دن منایا. بچوں کو مارنا, پیٹنا, عورتوں سمیت لوگوں کے گھروں میں گھسنا, لوگوں کی چادر و چیردواری کی بے عزتی کرنا, یہ ناقابل برداشت بھی ہے, بہت وہ ہے, کنڈیمیبل ہے. ہم تو یہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ ہمیں کسی سے جنرل سے دشمنی ہے. بات یہ ہے ہمارا آئین ہے. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا, یہ قوموں یا ملیتوں یا قومیتوں کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ ہے. اس میں ہم سب اس پہ متفق ہیں, اور اس نے ہر ایک ادارے کا فریم معلوم کیا ہوا ہے. ان اداروں میں رہتے ہوئے بسم اللہ, اگر کسی کو شوق ہے پالیٹکس کا, بسم اللہ, آپ پھر وردی میں نہ ہو, چاہے پولیس کی وردی ہو, چاہے ملٹری کی وردی ہو, چاہے کسٹم کی وردی ہو, آپ سرکاری ملازمت چھوڑ دیں, آئیں بسم اللہ کریں. اب تو ملک میں معافی چاہتا ہوں, یہ وردی یہ 2 گز کپڑا نہیں ہے. اچھا زئی صاحب دیکھیں نا, آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے, اداروں کی سیاسی مداخلت کو روکنے کے لیے آپ نے پی ڈی ایم بنائی, 26 نکاتی ایک چارٹر ایشو کیا کہ یہ وے فارورڈ ہے, لیکن وہ پی ڈی ایم بھی ریزہ ہو گئی. اب جو اپوزیشن الائنس آپ بنا رہے ہیں اس میں کچھ پرانے ہیں, کچھ نئے ساتھی ہیں, کیا ضمانت ہے کہ یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر جا کے ختم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم نے تو کوشش کرنی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بڑی مشکلوں سے, یعنی لندن میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جمع ہوئی, بڑی مشکلوں سے. محترم نواز شریف کی پارٹی تھی, محترمہ خدا. اچھا زئی صاحب آپشنز کیا ہے آپ کے پاس, آپشنز کیا ہیں؟ ہم ہر وہ راستہ اپنائیں گے جس کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. آئین ہمیں اجتماع کی اجازت دیتا ہے پاکستانیوں کو, آئین ہمیں پارٹیاں بنانے کی اجازت دیتا ہے. آئین ہمیں, ابھی یہ جو تماشا ہو رہا ہے, جس طرح ہر ادارے کے پر کاٹے جا رہے ہیں, جوڈیشری کو کمزور کیا جا رہا ہے, پریس کو کمزور کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ربر سٹیمپ ہی نہیں رہا. 150 آدمی کھرم میں مارے گئے تھے اس پارلیمنٹ میں, اس پہ 1 منٹ بھی بات نہیں کی. یہاں ڈی چوک میں کیا ہو رہا تھا, لوگ آئے تھے, مرد آباد زندہ آباد, عمران کو رہا کرو, ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو, سیدھی گولیاں ماری گئی لوگوں کے سروں میں. یہ فاشزم, یہ فاشسٹ اپروچ, یہ کوئی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. فاشزم, فلانائزم یہ دنیا میں ناکام ہو چکا ہے. ہم نے اس ملک کو, یہ ملک ہمارا سب کا مشترکہ ملک ہے. نہیں تو اگر آپ پارلیمان کی لیجیٹمیسی کے اوپر شک کر رہے ہیں, نہیں مانتے کہ پارلیمان لیجیٹمیٹ ہے, تو کیا اپوزیشن اس پارلیمان سے ہی مستعفی ہونے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے, یا یہ ممکنہ آپشن بھی ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں, یہ تو ہر پارٹی کے اپنا وہ ہوگا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ حکومت انلیجیٹمیٹ ہے, ناجائز ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. میں ذاتی طور پہ اس رائے کا ہوں, کم سے کم وہ آدمی جو اس پارلیمنٹ کو ناجائز سمجھتا ہے اسے ان کمیٹیوں کا ممبر نہیں بننا چاہیے
جس کے چیئرمین یہ جعلی اسمبلی کے لوگ ہوں، کم سے کم یہ آپ ایلیجیٹمیٹ اسمبلی، غلط اسمبلی، جیتا کوئی اور ہے، آپ نے کسی اور کو بچا دیا اور پھر آپ لگے ہوئے ہیں. اب بھی معافی چاہتا ہوں، اب بھی اس میں میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کرتا. ہمارے سیاسیوں نے بھی اچھی امتحان نہیں دیا. مصلحت پسندی اور ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا. نتیجے میں اب وہ یہ اس قسم کے فکریں استعمال کرتے ہیں کہ ان سیاسیوں کے حوالے ہم پاکستان کر دیں. تو کیا آپ کے حوالے کر دیں گے؟ آپ ایک آدمی کو، معافی چاہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ 20 کروڑ روپے اچک زئی صاحب، یہی تو میرا یہ سوال ہے نا سر. آج فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو تیسرا خط بھی لکھ دیا ہے. یعنی یہ بار بار چیف آف دی آرمی سٹاف کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، بیک ڈور رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس تحریک میں بیک ڈور رابطہ بھی شامل ہے، یہ بھی آپشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ بھی یا ان کو انگیج کرنا بھی؟ دیکھیں چونکہ یہ لت پڑ گئی ہمارے ان اداروں کو، آج بھی میری معلومات نہیں ہے، آج بھی ان کا خیال یہ ہے کہ بائنی پی ٹی آئی سے کوئی طریقہ نکال لیا جائے، ان سے کہہ دیا جائے کہ بابا خدا کرو 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ. بے نظیر کو ہم نے نکالا، بانی پی ٹی آئی تو خود خط لکھ رہے ہیں. اقتدار میں ہم لے آئے. نواز شریف کو ہم نے نکالا، پھر اتنے سال بعد اقتدار میں لے آئے. آپ کو بھی لے آئیں گے. It's not your duty. You are violating the constitution. You are subrogating it. اور آرٹیکل 6 اس کی تعریف کرتا ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. آج بھی معافی چاہتا ہوں، آج بھی اگر عمران خان خدا نخواستہ اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز پہ راضی ہوگا، میرے بھائی، نہ بشرا بی بی چور ہوگی، نہ فلانی جگہ سے انہوں نے ہیرے لیے ہوں گے، نہ فلانی جگہ کرپشن ہوگی. بالکل پرنس ایک شہزادے کی طرح ڈول ڈماموں کے ساتھ نکل آئے گا اور گل چلا جائے گا. یہ بربادی ہوگی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کوشش کر رہے ہیں خط لکھ کے انگیج کرنے کی، وہ اصل میں ڈیسائسو وہ ہوگا، سمر آور ہوگا؟ پھر اگر نہیں ہوتا تو کیا پھر دوبارہ حکومت کو انگیج بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی حکومت نے تو دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. خود پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات سے باہر آ گئی، اپوزیشن آ گئی، تو کیا حکومت کو انگیج کرنا بھی ممکنہ آپشن ہو سکتا ہے؟ مذاکرات لوگ کرتے ہیں میرے بھائی. میری اردو کمزور ہے، پٹھان آدمی ہوں. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب میرے آپ کے درمیان اختلافات ہوں. آپ میرے گھر کا تمام سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، میرے گھر کا جو بھی میرے پاس معلومات تھا، میرا مینڈیٹ، میرا فلانا آپ لے گئے. اس میں مذاکرات کیا ہوں گے؟ مذاکرات تو یہی ہوں گے کہ میرا مینڈیٹ واپس دیتے ہو، یا شریف آدمی کی طرح بیٹھ کے میرے ساتھ کرتے ہو، میرے ساتھ مانا پاکستانی عوام کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو کہ ودن 2 months 3 months نئے الیکشن ہوں گے. نئے الیکشن بھی یہ والے نہیں، نئے الیکشن بھی صاف شفاف انتخابات. ہم نے صاف شفاف انتخابات کی، بنگال میں مخالفت کی، ہمارا ملک ٹوٹ گیا. پھر ویسے بھی انتخابات پتہ نہیں کیوں پاکستان کی ہسٹری میں ہمیں وہ لے جاتی ہیں. بھٹو صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی، انتخابات ہوئے، مرد آباد زندہ آباد، مرد آباد زندہ آباد، بھٹو والی پانسی ہو گئے. ایسے نہیں ہوگا. خدا بہت بہت شکریہ. محمود خان اچک زئی صاحب، سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک طرف اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر عدلیہ جیسا بڑا ادارہ جس میں آلریڈی ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. سوال یہ ہے کہ استعفے پہلے آئیں گے یا ریفرنس پہلے دائر کیے جائیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جہاں عدلیہ میں اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے، جہاں ججز صاحبان ایک دوسرے کے مد مقابل دکھائی دے رہے ہیں، جہاں ججز کا خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں عدلیہ اور پارلیمان میں بھی واضح فاصلے نظر آ رہے ہیں. یعنی اس وقت ملک کے 2 اہم ادارے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. گزشتہ روز جسٹس محسن اختر کیانی نے پارلیمان کے منہدم ہونے سے متعلق بیان دیا، جس کے جواب میں اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی سخت رد عمل دیا، اور اب حکومت بھی ججز کے خطوط پر سخت رد عمل دے رہی ہے. نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اب ججز کے خلاف ریفرنس بنانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے بعد میں طرز عمل ایسا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جا سکتا ہے.
ویسا لگ رہا ہے جیسے رانا ثناء اللہ کا اشارہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 2 ججز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی 2 ججز ہیں جنہوں نے جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ خطوط تو زیادہ تر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہی لکھ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور ججز کی تعیناتیوں پر بھی یہی ججز صاحبان سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب حکومت کا رویہ ججز کے ساتھ تلخ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت ریفرنس لاتی ہے تو ظاہر ہے عدلیہ اور حکومت میں کشیدگی بڑھے گی، اور یہ تاثر بھی ابھرے گا کہ حکومت مخصوص ججز سے متعصب رویہ اپنائے ہوئے ہے، تعصب کر رہی ہے۔ جیسا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تو اس کو بدنیتی پر مبنی ریفرنس قرار دیا گیا، اور اس وقت یہ تاثر ابھرا تھا کہ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے، اس لیے حکومت نے ان کے خلاف چارج شیٹ بنا کر ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اب رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر بھی یہ الزام تو لگ رہا ہے کہ حکومت ججز صاحبان پر اپنے دباؤ کو بڑھا رہی ہے، اور اگر وہ خطوط لکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر حکومت ان کے خلاف ریفرنس لائے گی۔ دوسری جانب قانونی ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم بہت بڑھ گیا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، کیونکہ چند ججز آئین کے تحت نہیں بلکہ پسند ناپسند کے تحت فیصلے دیتے رہے۔ اور جوڈیشل ایکٹیوزم کا یہ سلسلہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے شروع ہوا، جو ثاقب نثار عمر عطا بندیال تک جاری رہا۔ یہ بات درست ہے کہ عدلیہ میں دھڑے بندی عمر عطا بندیال کے دور میں بڑھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب بھی عدلیہ میں واضح صف بندی تو ہے۔ اب جس طرح سے حکومت سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے حوالے سے سخت موقف اپنائے ہوئے ہے، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دے دی جاتی ہے تو سب کچھ ریورس ہوگا، اور اس صورت میں جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور ممکنہ طور پر پھر حکومت اور جسٹس منصور علی شاہ ان میں تصادم کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت ججز کی تعیناتیوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی 4 ججز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ اصولی طور پر سینیورٹی سے متعلق 4 سینئر ججز کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں، تاہم سینیورٹی کا فیصلہ جوڈیشل فورم نے کرنا ہے۔ اب چیف جسٹس تو 4 ججز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، لیکن معاملہ جوڈیشل فورم پر چھوڑ رہے ہیں، جس پر ججز صاحبان پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جہاں IMF جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، وہیں بڑا امپورٹنٹ معاملہ جس پر IMF ہمیشہ سے زور دیتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، ایکسپینسز کو کم کریں، اور یہ بڑھا رہا ہے تو اشرافیہ بڑھا رہی ہے۔ بات کریں گے کس طریقے سے اخراجات رک نہیں پا رہے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے حکومت شے خرچیوں کے تمام ریکارڈز توڑ دینا چاہتی ہے۔ پاکستان کی معیشت قرضوں پہ ہے، قرضوں کی دلدل سے نکل نہیں پا رہی۔ عام طبقے سے پورا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے انہیں ریلیف دینے کی بجائے اشرافیہ کو ریلیف دینے کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ حکومت صرف اشرافیہ کو نواز رہی ہے۔ ممبر قومی اسمبلی کی تنخواہ 2,18,000 ہوا کرتی تھی، اب یہی تنخواہ ماہانہ اور مراعات 5,19,000 مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کھابوں کا سلسلہ الگ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایوان کے ایام کار میں ایک MNA یومیہ 7 لاکھ جبکہ ہر سینیٹر پر یومیہ 11 لاکھ روپے تنخواہوں کے علاوہ سے خرچ ہوتے ہیں۔ اب عوام کے نمائندے عوام کے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں، لیکن الزام لگتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ یعنی ایوان کے ہر اجلاس پر عوام کی جیبوں سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اجلاس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے۔ اب ستم یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایوان میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی اور احتجاج کرتی ہے، لیکن تنخواہوں کے معاملے میں تمام ایوان یک زبان ہے۔ جیسا کہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے میں اپوزیشن بھی پیش رہی، بلاول بھٹو، بیرسٹر غور، فضل الرحمان اچکزئی سمیت تمام اراکین تنخواہ بڑھانے کے حامی رہے، جبکہ اپوزیشن اراکین نے پہلے تو تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا، لیکن پھر ایوان میں تنقید کرنے لگے، لیکن پھر بعد میں تنخواہوں میں اضافے کو حرام قرار دینے والے شاہد خٹک بھی تنخواہ میں اضافے کے حامی نکل آئے۔ اب اس ساری صورتحال میں وہ غریب طبقہ جو 2 وقت کی روٹی کر سکتا، وہ اپنے نمائندوں کی تنخواہوں میں اضافے سے احساس کمتری کا شکار تو ہوگا۔ آج ہی وزیر اعظم پاکستان کی MD IMF کرسٹینا جارجیوا سے ملاقات ہوئی، اور کرسٹینا جارجیوا کا وہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ IMF اصل میں اشرافیہ کو ٹیکس کرنے اور جو انڈر پریویلیجڈ کلاس ہے، غیر برات یافتہ طبقہ ہے، اس پر خزانے کا منہ کھولنے کی بات کرتی ہے۔ یعنی ٹیکس کیا جائے اشرافیہ کو اور ریلیف دیا جائے انڈر پریویلیجڈ کلاس کو، لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں پر اشرافیہ کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا ہے، نہ صرف ٹیکس ریلیف ملتا ہے بلکہ
ان کے لیے خزانے کا منہ بھی کھلا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ارباب اقتدار ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عام آدمی ہے کہ پستہ ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ آئی ایم ایف کو فوکس کرنا چاہیے، اور یقیناً اس پہ جو حکومت پاکستان ہے یا جو سرکار ہے اس سے جو ہے وہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے، جواب طلبی بھی ہونی چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ معاملہ جہاں پاکستان میں ججز اور ایگزیکٹو آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں دنیا کے ترقی یافتہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کچھ ایسی ہی سچویشن ہے، سملیرٹی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک ایسا ملک جہاں عدلیہ اور حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ججز اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ججز اس کو چلنے نہیں دے رہے، ججز اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، جبکہ حکومت بھی ججز کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کو کام کرنے نہیں دیا یا چلنے نہیں دیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں اداروں میں اختیارات کو لے کر تناؤ نظر آ رہا ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے حکومتی پالیسیز کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ امریکہ ہے، جہاں ججز ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے نالا نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے حکومت سنبھالنے کے بعد یو ایس ایڈ اور عالمی ادارے صحت سمیت کئی اداروں کی فنڈنگ روک دی تھی اور وفاقی اداروں کا حجم بھی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے، اور ان فیصلوں کو امریکی عدالتوں میں چیلنج کیا جا چکا ہے، جس کے بعد عدالتوں نے ان پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ ججز پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اخراجات کی مد میں بہت بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جج ہمیں اس دھوکے کا پتہ چلانے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ بہرحال اب امریکہ جیسے ملک میں بھی ججز اور حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور امریکی صدر ان ججز کو کام میں رکاوٹ ڈالنے پر خبردار بھی کر رہا ہے۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کل اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔